हेलो। ऑक्सफैम पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़ हम आवाज़ की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। ये पैगाम ऑक्सफैम पाकिस्तान के प्रोजेक्ट क्रिएटिंग स्पेसेस टू टेक एक्शन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स की जानिब से पेश किया गया है। क्रिएटिंग स्पेसेस जो कि हुकूमत कनाडा के माली ताउन से काम करता है, जो उनको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के ज़रिए फ़राहम किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे ज़हनी सेहत पर, और उसका लिंक जेंडर बेस्ड वायलेंस से क्या है, ये डिस्कस किया जाएगा। और ये डिस्कस करने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुराद खान। डॉक्टर मुराद प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे, और उनको ये भी एजाज़ हासिल है कि इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन एसोसिएशन के वो पहले एशियन प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुराद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस का अक्सर जिक्र आता है, स्पेशली व्हेन इट पर्टेन्स टू वुमेन एंड गर्ल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल एक बज़वर्ड बना हुआ है। एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज, और इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती? और उसके साथ ही यही सवाल है कि क्यों बात करनी चाहिए? सो जो मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत का इशू है, वो सिर्फ वायलेंस नहीं, बाकी बल्कि बहुत सारे और जो हमारी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ये इफ़ेक्ट करता है। वायलेंस के लिहाज से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके असरात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। इसलिए ज़हनी सेहत का जो जो ताल्लुक है वायलेंस के साथ, और पर्टिकुलरली औरतों के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी उसके पीछे दो दो सूरत हाल है ज़हनी सेहत की जब हम बात करते हैं। एक तो ज़हनी बीमारियां हैं, जिसमें कभी-कभी वायलेंस की जो प्रोपेंसिटी है बढ़ जाती है। लेकिन अगर ज़हनी बीमारी ना भी हो, लेकिन इंसान की जो ज़हनी सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो सही नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ज़हनी इंतशार है, वो भी फिर कन्वर्ट हो जाता है गुस्से में और फिर वायलेंस में। तो और क्योंकि ख़वातीन हमारे माशरे में एक एक ऐसी पोजीशन रखती हैं जो कि सबसर्विएंट है, इसलिए दे बिकम वेरी ईज़ी टारगेट्स, ख़ास करके ख़ानदान में, मैरिज में। इस लिहाज से ज़हनी सेहत को देखना वायलेंस के हवाले से बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं की जाती है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि ज़हनी बीमारियाँ, ज़हनी सेहत नज़र नहीं आती हैं जिस्मानी सेहत और जिस्मानी बीमारियों के कंपैरिज़न में। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर बढ़ी हुई है, तो वो आप एक ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन के साथ या ब्लड टेस्ट के साथ। कोई अगर कहता है कि मुझे स्ट्रेस है या मुझे डिप्रेशन है, और उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता है। इसलिए लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर अगर आगाही ना हो तो फिर उसको डिसमिस कर देते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ बहाना बना रहे हैं, कुछ इनका मकसद कुछ और है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियाँ और जिस्मानी सेहत और जिस्मानी बीमारियों में, क्योंकि एक चीज़ ऑब्जेक्टिवली आप मेज़र कर सकते हैं और लोग फिर उसको उसको तस्लीम भी कर लेते हैं। दूसरी, आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं, कोई टेस्ट नहीं है ज़हनी सेहत का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो आप ब्लड के ज़रिए या एक्स-रे या कोई सीटी स्कैन के ज़रिए आप बता सकें। उसकी वजह से लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कंसेप्चुअलाइज़ करना, समझना, सोचना कि ये है क्या चीज़, जो जो लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन हो गया या स्ट्रेस है। बाकी जो चीज़ें हैं, क्यों नहीं बात होती है, वो मैं समझता हूँ कि माशरे की जो जो इवोल्यूशन है, जिस तरह माशरा बढ़ता है, तरक्की करता है, उससे इन चीज़ों का बहुत ताल्लुक है। एजुकेशन है उसके पीछे, कितनी हम टॉलरेंस है हमारे यहाँ, कितने कंट्रोवर्शियल और जो जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उसको हम कितना पब्लिक स्पेस में हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें फिर उसके साथ मुंसलिक हैं, और जब तक एक माशरे की तरक्की और उस सतह पे नहीं पहुँच पहुँच जाता है, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं इनको डिस्कस करना। और अगर डिस्कस होता भी है, जैसे मैं देखता हूँ मीडिया के ऊपर जिस तरह डिस्कस होता है, तो बहुत ही सतही तौर पे
اور سپرفیشل طریقے سے ڈسکشن ہوتا ہے جس کا پھر لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ایک کمپلیکس چیز ہے جو کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن سے تعلق ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں اس کے پیچھے جو کہ مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت اتنی اگنورڈ ہے عام طور پہ. مجھے تو سر تھوڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ جب ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں ماننے سے یا جس کو ایکنالج کرنا کہا جاتا ہے، لوگ اتنا کتراتے ہیں، لیکن ہمیں اتنے واقعے سننے کو ملتے ہیں کہ کسی پہ جن چڑھ گیا یا کسی کا ذہنی توازن اس وجہ سے خراب ہو گیا، لیکن ذہنی صحت نہیں ایکنالج کرنا. آپ جب کہتے ہیں کہ جی یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں دو طرف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. ایک طرف کہ اس کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، کہ سب چیزوں کو ہی لمپ کر دیا جاتا ہے کہ بس اس کا ذہنی توازن خراب ہے، پھر وہ ایک چیز ڈیمونائز ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہمیں تھوڑی اسکیپ گوٹنگ بھی نظر آتی ہے، جہاں حال ہی میں بھی ہم نے دیکھا کچھ واقعوں میں کہ اس کو ایک بہانہ بنایا گیا کہ ٹھیک ہے وہ جرم نہیں ہے، شاید اس کا ذہنی توازن خراب تھا جس کی وجہ سے جرم ہو گیا یا وائلنس ہو گیا. تو یہ جو دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ہم کس طرح ذہنی صحت کی بات کریں کہ وہ ڈیمونائز بھی نہ ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسکیپ گوڈ بھی نہ ہو. یہ پھر بہت ہی اسپیشلائزڈ ایریا ہے جس کے اندر پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے وجہ ہے. اگر وائلنس ہو رہا ہے یا کوئی مرڈر ہو رہا ہے اور اس کو پھر یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ وہ توازن نہیں تھا اس لیے وہ چیز ہوئی. یہ پھر اس چیز کو سپریٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ نہیں اور کیا وجوہات تھے. اس کی آپ کو بہت ہی ڈیپ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، فورنزک اور سائیکولوجیکل انویسٹیگیشن. اور بہت ساری متس ہیں اور جو بدگمانیاں ہیں ذہنی صحت کے بارے میں کہ جو لوگ ذہنی بیماری سے سفر کرتے ہیں وہ زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں فار ایگزامپل، یا جو جن بھوت چڑھ گیا اور وہ جو تھا انسان اپنے قابو میں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس کو ایکسپلینیشن دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہ ہم یہ کہنا کہ بس ویکیوم میں ایک چیز خلا سے ایک دم سے ایک چیز ہو گئی وہ اس کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کسی بھی ایکٹ کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ڈھونڈتا ہے کہ یہ ہوا تو اس لیے یہ ہوا، اور وہ اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق لگانا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیلنس کہاں پہ ہو کہ اس کو ایز اے ڈیمونائز بھی نہ کیا جائے اور اس کو ایز اے اسکیپ گوٹ بھی نہ کیا جائے. یہ پھر اسپیشلائزڈ ایریا میں آ جاتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس وقت جس وقت وہ کرائم ہوا یا کوئی بیہیویئر ہوا اس وقت انسان کا جو ذہنی توازن تھا وہ کیا تھا، اور اس کے لیے بڑی سخت انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے اور اسی پہ پھر آ کے پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ذہنی توازن انسان کا نہیں تھا یا ذہنی کوئی بیماری سے وہ سفر کر رہا تھا یا کر رہی تھی اور وہ پھر کوئی چیز ہوئی، چاہے وہ شاپ لفٹنگ ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی واردات ہو، اگر یہ پروو ہو سکتا ہے تھرو انویسٹیگیشن کہ ہاں اس وقت جس وقت یہ کرائم ہوا ہے اس وقت اس کا ذہن کنٹرول میں نہیں تھا، تو پھر ظاہر ہے اس کی جو سزا ہوتی ہے یا اس کو جو چارج کیا جاتا ہے وہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. مرڈر میں فار ایگزامپل مرڈر اور مین سلاٹر میں پھر فرق آ جاتا ہے کہ مرڈر مینز دا پرسن کے پاس فل کنٹرول تھا اپنی مینٹل فیکلٹیز کا، اور مین سلاٹر وہ ہوتا ہے جب اس کو نہیں تھا کنٹرول، کیپیسٹی اس کی کم تھی، ڈیمینش تھی، اس لیے اس کو رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے اور پھر اس کا لیسر چارج ہوتا ہے مین سلاٹر کا. تو اس لیے ان چیزوں میں تفرق کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو اسپیشلائزڈ طریقے سے کرنا ہوتا ہے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایک نیریٹو میں غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے؟ جس طرح ریسرچ بھی آئی تھی، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسکیزوفرینیا ایک بہت بری بیماری ہے اور جن کو ہوتی ہے وہ پھر وائلنس کمٹ کرتے ہیں. تو پھر اس پہ ایک پوری ریسرچ بھی آئی تھی کہ نان اسکیزوفرینک لوگ اور اسکیزوفرینیا جن کو ہے اگر وہ کمپیئر کریں تو ان کی پروپینسٹی ٹو وائلنس زیادہ نہیں ہے. لیکن جب یہ چیز اس کا ساتھ حصہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی کسی نے وائلنس کیا وہ اسکیزوفرینیا تھا اس کو، کیا آپ کو لگتا ہے یہ نیریٹو ہرٹ کرتا ہے سب کو؟ کیونکہ پھر سب جن کو شاید کوئی ذہنی مینٹل ہیلتھ ایشو ہو ان کو بھی ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی
برا سمجھا جاتا ہے. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت ہی غلط نیریٹو ہے کہ بھئی کبھی بھی آپ کسی بھی ایکسیپشن سے جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ کہہ دینا کہ جو بھی ذہنی بیماری کا شکار ہو وہ وائلنس کی طرف ہے، یا جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے وہ وائلنس ہوتا ہے، یہ غلط چیز ہے. کیونکہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ جو لوگ جن کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا وائلنس کا ریٹ جو عام لوگ ہیں جن کو بیماریاں نہیں ہیں اس سے کوئی اس ملتا جلتا ہے، زیادہ نہیں ہے اس سے. اب اس بیماری کے اندر سب گروپس ضرور ہوتے ہیں. اسکیزوفرینیا فار ایگزامپل ایک بیماری نہیں ہے، اس کے بہت سارے سطح ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا ایک سب گروپ ہوگا جس کے اندر ایک خاص قسم کا اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا، جس میں لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف ہیں. اس کے پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کے جو لوگ ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک شمار ہوتی ہے جو کہ وائلنس کی طرف قائل ہوتی ہے. تو اس لیے ایک جنرل سا ٹرم دے دینا اور کہہ دینا کہ سب ہیں، وہ بہت اٹس اے بگ ڈس سروس، کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں او سی ڈی کے ساتھ، بائی پولر کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ، فوبیا کے ساتھ، وہ سب پھر اسی دائرے میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہ بہت برا ہے کیونکہ پھر ویسی ایک سٹگما چل رہا ہوتا ہے، ایک لوگوں کو ایک پرابلم ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا. یہ چیز اس اسٹگما کو اور بڑھا دیتی ہے. تو ہمیں جو نیریٹو ہے، جس طرح سے پبلک میں ہم استعمال کرتے ہیں، میڈیا میں جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، یہ پھر بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں سوسائڈ کے حوالے سے، خودکشی کے حوالے سے کہتے ہیں کمٹ سوسائڈ. جی. کمٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی لا بریک کیا ہے، اور پوری دنیا میں سوائے چند ممالک کے سوسائڈ کو اب ڈی کرمنلائز کر دیا گیا. پاکستان میں ابھی بھی کرمنلائز ہے. تو یہ غلط کہنا ہے کہ کمیٹڈ سوسائڈ. دی کریکٹ وے ٹو سے اٹ از ہی اور شی ڈائیڈ بائی سوسائڈ rather than saying committed suicide. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نیریٹو جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے میں، کوئی آئیڈیا، کوئی بھی خبر ہے، وہ بہت ضروری ہے اور بہت کیئرفلی ہمیں کرنا چاہیے، خاص کر کے جو حساس ٹاپکس ہیں لائک ذہنی صحت. اس میں تو اور خاص ہمیں کیئر کرنی چاہیے. سر کیونکہ آپ یہ چیز پڑھاتے بھی ہیں اور آپ تو عالمی سطح پہ سوسائڈ پریونشن پہ کام بھی کرتے ہیں، آپ صدر بھی ہیں ایسوسی ایشن کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، یا آپ کو لگتا ہے ٹرمینالوجی بھی ایک اور زبان ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کوئی ہوموسائڈ کرتا ہے فار انسٹنس، اس کا ذہنی توازن ٹھیک تو نہیں ہے، یا اگر کوئی مرڈر بھی کرتا ہے بائی اینگر بھی کرتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں ذہنی توازن خراب ہے یا صحیح نہیں ہے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ڈائگنوز ذہنی بیماری ہو. تو ہم یہ جو ہر چیز کلب کر دیتے ہیں کہ پیٹری آکی کو بھی ایک ذہنی بیماری سمجھتے ہیں، اسکیزوفرینیا کو بھی سمجھتے ہیں، ڈپریشن کو بھی سمجھتے ہیں، انگزائٹی کو بھی سمجھتے ہیں، یا پھر اگر کوئی وائلنس کرے تو ہم اس کو بھی ایک ذہنی طور پہ بیمار سمجھتے ہیں. ڈو یو فیل لائک کہ لوگ تفریق نہیں کر سکتے ان سب چیزوں میں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، یا کہیں نہ کہیں ٹرمینالوجی کی بھی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ کب ذہنی بیماری ایک میڈیکل ڈائگنوز بیماری ہے، یا کب سم تھنگ لائک وائلنس یا ہوموسائڈ بھی ایک ذہنی بیماری ہے، بٹ اٹ شوڈ بی کیٹیگرائز ڈفرینٹلی. دونوں چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی بھی بات ہے، لینگویج کی بھی بات ہے، اور ایک اور چیز ہے بہت ضروری، ایک ایکسپلینیشن اور جسٹیفیکیشن میں تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. ایک چیز کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وائلنس کیوں ہوا، آپ جسٹیفائی اس کو شاید نہ کر پائیں کہ یہ صحیح تھا یہ وائلنس یا نہیں تھا. سو کبھی کبھی جب ہم آرگیو کر رہے ہیں کوئی کیس، تو ایسا لگتا ہے کہ ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ وہ صحیح تھا، اس سچویشن میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. نہیں. سو ہم بہت ساری تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ ایکسپلین تو آپ کو کر دیں گی، لا پھر وہ دیکھے گا کہ یہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا، اس کا انٹینٹ کیا تھا اس وقت، اس کا ذہنی توازن کیسا تھا اس وقت. تو یہ چیزیں پھر ضروری ہوتی ہیں. اور جب سسٹمز جہاں پہ اچھے ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، ایوالوڈ ہوتے ہیں، ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں، یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر کیونکہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، تو پھر ہر کوئی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے،
اور پھر وہ پورا ایک ٹاپک جو ہوتا ہے ہائی جیک ہو جاتا ہے. اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، تو سب لوگ پھر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پھر اوپینینز فارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہم سب کا فرض ہے، صرف گورنمنٹ اتھارٹیز کا اور جو رسپانسبل ایجنسیز ہیں ان کا نہیں، بلکہ ایز انڈیویجولز بھی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو، خاص کر کے جو کنٹروورشل اور سینسیٹیو چیزیں ہیں، اس کو بہت کیئرفلی دیکھیں، پڑھیں. ایکسپرٹ سے اگر بات کریں تو ایکسپرٹس کا بھی چھان بین کریے، بہت سیلف سٹائلڈ ایکسپرٹس ہیں. تو اور پھر صحیح طریقے سے ڈسکشن ہونا چاہیے ایک سنجیدہ طور پہ. وہ اگر ایک کنٹینیوڈ پروسیس ہو، صرف یہ نہیں کہ جب ایک چیز ہوتی ہے تو وہ 2-3 ہفتے کے لیے وہ بہت اوپر ہوتی ہے اور پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. نہیں، ایک پروسیس ہونا چاہیے، اور پروسیس کے ذریعے ہمیں جو اپنے سسٹمز ہیں، پروسیس اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. سر جہاں سرویز بھی ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے ریسرچ میں کہ ڈسپروپورشنیٹلی عورتوں کی مینٹل ہیلتھ زیادہ پور ہوتی ہے. ناٹ ٹو سے کہ مردوں کی نہیں ہوتی، بٹ اگر کمپیئر کریں ادر تھنگس بینگ ایکول، اکثر سروے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتوں کی ہائر ریٹ آف پور مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے. کیا اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں، یا صرف کیونکہ پدر شاہی نظام ہے، پیٹری آکی میں تھوڑا وہ اکثر وکٹمز ہوتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے وی سی اے ہائر ریٹ آف پور مینٹل ہیلتھ، یا کوئی اور وجوہات ہیں اس چیز کی؟ یہ بالکل یہی وجوہات ہیں. دا وے دی سوسائٹی جس طرح آرگنائزڈ ہے، جس طرح سے عورتوں کی پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر، کیسے دیکھا جاتا ہے، کتنی ان کے پاس امپاورمنٹ ہے، ڈیسیشن میکنگ پاور کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ عورت کی ایک جو پوزیشن ہے سوسائٹی میں اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اور جس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو پرورش جو ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، ایک بہت ہی ڈفرینشیل قسم سے ہو رہی ہے. اور جب یہ دونوں بڑے ہوتے ہیں اور پھر ایڈلٹ بن جاتے ہیں، تو وہ جتنی بھی فارمیٹیو ایئرز میں پہلے جو کچھ سال ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے اور جو چیزیں وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اپنی شخصیت بنانے میں، یہ پھر آپ کے فیوچر بیہیویئر کو سیٹ کر دیتی ہے. تو پاکستان میں عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے فرام دا ٹائم آف، میں تو کہوں گا کنسیپشن، جس طرح سے پریشر ہوتا ہے کہ بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے لیکن پہلے سے خواہش ہونے شروع ہو جاتی ہے. اگر سیکس پتہ چل جاتی ہے اسکین وغیرہ پہ، تو پھر ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے اگر بیٹی ہو رہی ہو. اور جو بیٹی کی جو ایک طلب ہوتی ہے، اور پھر ان کی جس طرح سے سلیکٹو قسم کی پرورش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی سیٹ کر دیتی ہیں فیوچر میں عورتوں کی جو پوزیشن ہے، جو کہ بہت ہی اس وقت بہت ہی پرابلمیٹک ہے پاکستان کے حوالے سے. اس کے برعکس مردوں کو جو آزادی ہر چیز میں دی جاتی ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، کپڑے ہو، کھانا پینا ہو، گھومنا پھرنا ہو، ان سب چیزوں میں دی جاتی ہے، تو وہ ایک بالکل مختلف ایک ورلڈ ویو کے ساتھ بڑھتے ہیں. اور پھر جب وہ آتے ہیں، شادی وادی ہوتی ہے، تو پھر وہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اور جس طرح سے آپ سوسائٹی کے جو سوشو اکنامک کلاسز میں جائیے، تو وہ جس طرح آپ نیچے جائیں گے وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن لیولز، باقی جو چیزیں ہیں اور کم ہو جاتی ہیں. تو جو عورتوں پہ پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ پھر چیزیں جو ہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یا ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس ریلیٹڈ بیماریاں جتنی بھی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں، کہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے مردوں کے حوالے سے. اور پھر جو دوسری چیز خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے آئی ہے، وہ ہے کہ جو ینگ میرڈ فیمیلز ہیں، وہ خواتین جو کہ 30 سال سے کم عمر ہیں، اس میں سب سے زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی کا شمار ہے. تو یہ ایک طرف آپ دیکھیے جو ان کی پوزیشن ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جو ریسرچ دکھا رہی ہے، ان دونوں میں بہت قریبی تعلق ہے کہ کس طرح سے عورتوں کی پرورش ہوتی ہے، کیا پوزیشن ہے ان کی اپنے گھر میں، اور پھر شادی شدہ گھر میں، اور پھر کس طرح سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں. سر یہ ایک سیمون ڈیبور جو ہیں وہ بھی آرگیو کرتی ہیں کہ عورت پیدا نہیں ہوتی، عورت کو بنایا جاتا ہے. اور آپ نے بہت بہترین نشاندہی کی کہ جب ظلم ہوتا ہے یا جبر ہوتا ہے، مشکل ہی کوئی ہو جو اس کے فیور میں بات کرے، سبھی اس کے خلاف ہیں.
لیکن وہاں تک جو چیزیں پہنچاتی ہیں شاید اس چیز کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی. تو آپ نے جو بہت بہترین نشاندہی کی ہے کہ جب عورت پیدا ہوتی ہے، جب وہ لڑکی بھی ہوتی ہے، ذرا اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ تھوڑا ایکسپینڈ کریں کہ اس کا جو ایک سانچہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے کرنی ہی کرنی ہیں، وہ کتنا نقصان دیتا ہے اس کو. دیکھیے، ایک انسان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پوری طریقے سے کام میں لانے کے لیے خود اعتمادی اور سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے. خود اعتمادی اور پھر ایک احساس ہو کہ میں جو ہوں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے. اب وہ سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے یا اس کو پیدا کرنے کے لیے جو اپ برنگنگ ہے، جو پرورش ہے، اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اب جو گھر پہ جو میسیجز مل رہے ہوتے ہیں، اسکول میں مل رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی طرف سے جو میسیج مل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی بناتی ہے. اگر آپ ایک سیلف کانفیڈنٹ اور ہائی سیلف اسٹیم والے انڈیویجول ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ پڑھنا ہو، جاب کرنا ہو، ریلیشن شپ ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب مردوں کے اندر یہ چیز بہت انسٹل کی جاتی ہے کیونکہ ان کو جس طریقے سے میسیج دیا جاتا ہے اوورٹلی اور کوورٹلی، جو میسیج وہ ایبزارب کرتے ہیں. عورتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے گھروں میں جو لڑکیاں بڑھتی ہیں ان کے اندر جو میسیج دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑھ رہی ہیں، بڑی ہوں گی، آپ کی شادی ہونا ضروری ہے، اور جب شادی ہو جائے گی تو سسرال میں آپ نے بنا کے رکھنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کا سب ٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہاں پہ خود ہی سے ڈیل کرنا، جواب نہیں دینا، اور گھر واپس نہیں آ سکتی ہو. ایک طرف یہ. دوسری طرف آپ جو حالات دیکھ لیجئے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کتنا زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے سارے ان کے دروازے ٹریپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اب وہ اگر اس کے اندر خود اعتمادی اور احساس کمتری، خود اعتمادی کم ہو، احساس کمتری زیادہ ہو، تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں سروائیو کرنا. اور یا تو پھر بالکل اپنی پرسنالٹی کو وہ ختم کر دے اور چپ چاپ سے رہے، اور اگر اس نے آواز اٹھائی تو پھر اس کے لیے پھر ہر قسم کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اور اس کا جو اس کا جواب ہے، جو اس کا حل ہے، وہ یہ کہ ہمیں مردوں عورتوں میں، لڑکیوں میں ایک توازن قسم کی اپبرنگنگ ہونا چاہیے، جس میں عورتوں کو ہمیں بالکل امپاور کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو ٹو اسٹینڈ فار دم سیلز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو ہمیں اور وہ ٹریننگ دینی ہوگی کس طرح آپ رسپیکٹ کر سکتے ہیں عورتوں کی. سر آپ اف آئی میں ریفر بیک ٹو اٹ، آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک بتایا ہے کہ ینگ میریڈ فیمیل میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی پائی جاتی ہے. ایک طرف تو اس کی شاید ایکسٹریم فارم ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کے ہم ریٹس دیکھیں اور ان رپورٹڈ ڈومیسٹک وائلنس کتنا زیادہ ہے، اس سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ایموشنل ابیوز بھی تو ہے جس کو ہم شاید ابیوز کنسیڈر بھی نہیں کرتے. بالکل. وائلنس صرف فزیکل نہیں ہے. وائلنس جو ہے وہ ایموشنل ہے، سائیکولوجیکل ہے، فائنینشیل ہے، سیکشول ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں وائلنس میں. تو فزیکل وائلنس تو ایک ایکسٹریم فارم ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی اور ٹائپس آف وائلنس ہیں وہ بہت ضروری ہے. اب جو سائیکیٹرک ہسٹری میں لیتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے یہ خاتون جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور سسرال میں رہ رہی ہیں، تو یہ سوال پوچھنا ان سے کہ گھر پہ جو مہینے کا سودا ہے کون منگواتا ہے، کچن جو ہے وہ کون چلاتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ماسی ہے جو کھانا بناتی ہے اس کو ڈیلی کا مینیو کون دیتا ہے، اس کا کون کہتا ہے. یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ وہ جو بہو ہے وہ کتنی امپاورڈ ہے اس گھر کے اندر. کیا ساس وہ ساری چیزیں کرتی ہیں. اگر آپ کے شوہر گھر آتے ہیں تو کس کے پاس وہ پہلے جاتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور پھر وہ اوپر آتے ہیں آپ کے پاس، یا پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ چیزیں معلوم کرنا بڑا ضروری ہے. اس سے آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ بہو کی جو ہے اس کی سچویشن اور پوزیشن کیا ہے فیملی کے اندر. ینگ میرڈ فیمیلز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ جو پہلے کچھ سال ہوتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. اپنے گھر کو وہ چھوڑ کے آتی ہے، بہت بار اس کی پڑھائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی اگر پہلی کچھ مہینوں میں پریگننسی شروع ہو جائے تو اس کے پھر مسئلے ہوتے ہیں. اکنامک ڈپینڈنس پوری اس کی شوہر کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی اپنا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، معاشی ذریعہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو ایک ڈس امپاور کر دیتی ہیں بالکل. اور جب پھر کچھ سالوں کے بعد بچے بڑے ہونے لگتے ہیں
اور وہ بھی ایک قسم سے ریزائنڈ ہو جاتی ہے کہ میری اب یہی زندگی ہے، تو پھر وہ جو اسٹریس اور ڈپریشن اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں. اس لیے ینگ میرڈ فیمیلز میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں. بیانڈ دی ایج آف 35-40 پھر یہ چیز ریٹس اس کے کم ہونے لگتے ہیں. تو پاکستان کے اندر طلاق کی جو ریٹس ہیں وہ بہت کم ہے. ویسٹ میں تو ایوری 2 یا 3 میرج میں ایک طلاق ہو جاتا ہے. پاکستان میں بہت کم ہے. لیکن پاکستان کے اندر ناخوشی شادیوں میں بہت زیادہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں میرٹل موبڈیٹی از ویری ہائی. انہیپی میرج، بٹ پیپل آر لاکڈ ان دیز انہیپی میرج کیونکہ ان کی عورتوں کے پاس راستہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا. سر یہ ازمپشن بجا ہوگا کہنا کہ ایموشنل ابیوز لیڈس ٹو وائلنس، اٹ مے ناٹ نیسسریلی، بٹ کیا یہ اکثر کیسز میں بجا ہوگا کہنا کہ یہ لیڈ کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو اگر ینگ میریڈ فیمیلز یا ان میریڈ جن کی ہونے والی ہے وہ یہ سن رہی ہیں، کچھ ہیں جس کو مینٹل ہیلتھ کمیونٹی میں ریڈ فلیگز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریڈ فلیگز اگر نظر آ رہے ہیں یہ آگے جا کر خطرہ بن سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. آلدو میں آپ کو بتا دوں کہ پاسٹ بیہیویئر جو آپ کا پہلے کا جو بیہیویئر ہے دیٹ از دا بیسٹ انڈیکیٹر آف فیوچر بیہیویئر ایز فار ایز وائلنس از کنسرن. تو اگر کسی کی ہسٹری ہے وائلنس کی، چاہے وہ باہر لڑ رہا ہو یا نوکروں کے ساتھ ہے ہاتھ اٹھانے کا، تو اور اس کے ساتھ ایموشنل ابیوز بھی ہے، تو بالکل یہ ریڈ فلیگ ہے اس آدمی کے لیے. لیکن اگر وائلنس کی ہسٹری نہیں ہے تو اٹ پرابلی شاید وہ آگے چیز نہ بڑھے. بہرحال تو پریڈکشن اس میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ پاسٹ بیہیویئر از اے ویری گڈ انڈیکیٹر آف فیوچر بیہیویئر. اور ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ فزیکل وائلنس جو ہے یہ ون آف تھنگ نہیں ہے، اٹس اے پیٹرن آف بیہیویئر. سو ایموشنل وائلنس اگر ہو رہا ہے، یس اٹ کین ڈیفینیٹلی لیڈ ٹو، اف اٹ از ناٹ ریلیوڈ، اس کو پہچانا نہیں جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے کنورٹ ہو سکتا ہے فزیکل جسمانی وائلنس میں بھی. بالکل تو ایک ریڈ فلیگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس انسان کی جو پہلی ہسٹری رہی ہے اس میں وائلنس ہے یا نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سر تو آپ تو اکثر ایسے کیسز سے ڈیل کرتے ہیں، کیا کوئی میگنیٹیوڈ ہوتا ہے یا کچھ سائنز ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب انٹرونشن کرنی چاہیے؟ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں یا کوئی چیک لسٹ ہے کہ ویئر یو فیل کہ اب انٹرونشن از وارنٹڈ؟ یا دیکھیے پریونشن از پرابلی دا بیٹر ورڈ کہ اس چیز کو آپ کیسے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. سو پریونٹ کرنا، انٹرونشن تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز پھر شروع ہو جاتی ہے. پریونشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن از دا کی ٹو آل ہیومن انٹریکشن. جتنے بھی آپ کے انسان کے جتنے بھی آپس میں تعلقات ہیں اس کی جو کی ہے وہ کمیونیکیشن ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، ہیلدی ہے، آنیسٹ ہے، رسپیکٹفل ہے، تو پرابلمز جب بھی ہوں گے آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن نہیں اچھی ہوتی ہے اور پھر جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک کرائسس بن جاتا ہے. سو ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل لٹریسی. اور ایموشنل لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو احساسات ہیں اس کو پہچانیے، دوسروں کے پہچانیے، اور اپنی جو کمیونیکیشن ہے دوسروں کے ساتھ جو آپ بات چیت کریں اس کو اس طریقے سے کریں جس میں آپ پہچان سکیں کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں، دوسرے کی نیڈس کیا ہیں، کیا چیز کہنی چاہیے، کیا چیز نہیں کہنی چاہیے. یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کو سکھانا اسکول میں کہ کس طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن از دا کی ٹو اینی کائنڈ آف ریلیشن شپ، چاہے وہ میاں بیوی کے اندر ہو، پیرنٹس والدین اور بچوں کے اندر ہو، آپس میں ہو، دوستوں میں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے اندر ہو، یا پھر مختلف دو ملک جو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. کمیونیکیشن از دا کی. اسی کے ساتھ مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کے مسئلے حل بھی ہو سکتے ہیں. جو انٹرونشن کی بات کرتے ہیں، ہاں جب وہ چیز کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر پرابلم ہونے لگتا ہے اور جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں. کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر کچھ اگر کوئی اسٹریس کا ہے تو اس کو ہم کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اگر فرض کریے مرد ہے جس کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے جاب کے ذریعے، وہ گھر پہ آ کے نکال رہا ہے بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اس کو پھر الگ سے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھی
کپل یا میرٹل کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے دونوں کو، کبھی فیملی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے اسٹریس ہو رہا ہے یا کوئی بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سب کے اوپر تعلق جس کے سب کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، تو پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے۔ شاید کبھی-کبھی وہ راستہ روکنے کے لیے یہ جو ایکسٹریم ہے، اس کو ڈرانے کے لیے وہ چیز استعمال کی جاتی ہے کہ پھر کیا ہوگا، پولیس کے پاس جائیں گے یا جیل ہوگا۔ اینڈ آکسفیم ہیز آلسو ڈن اے بریلینٹ جاب کہ انہوں نے ریسورس ڈائریکٹری پنجاب اور سندھ میں بنائی ہوئی ہے کہ عورتیں جن پر تشدد ہو رہا ہے کیا کیا ان کے پاس اویلیبل ہے، گورنمنٹل لیول پر بھی، پرائیویٹ لیول پر بھی۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں شاید ان کو ڈرایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ جو ایکسٹریم سولوشن ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے، اس سے کم یا صرف اسکیپ یا ڈیورس سولوشن نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کا آپ نے ذکر کیا، کیا کیا ایسی چیزیں اویلیبل ہیں، لائک کاؤنسلنگ از ون آف دیم، جس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اینڈ دیز ریسورسز آر اویلیبل ٹو دیز ویمن؟ یہ ریسورسز بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ یہ آپ کو معاشرے کا جس طرح سے معاشرہ آرگنائزڈ ہے اس کے مطابق یہ چیزیں کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کیسز ہوتے ہیں، ایکسٹریم کیسز آف وائلنس، آف ریپ، آف ایسڈ تھروئنگ، لیکن وہ جو عورت ہوتی ہے وہ دوبارہ سے پھر چلی جاتی ہے اس آدمی کے پاس۔ کبھی وٹا سٹا ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کو سوشل پریشرز اس کے اوپر اتنے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کلچرلی، سوشلی اس معاشرے میں یہ چیزوں کا جو کس طریقے سے یہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو تحفظ دینا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن ہو جائے جہاں پہ وہ وکٹم ہے، تو بالکل یہ ریسورسز ایجنسیز کا بہت ضروری اور بہت ہی اہم کردار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پریونشن کے اوپر بھی ہمیں توجہ اتنی ہی دینی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ڈیٹرنٹ تو ہو سکتی ہیں، دھمکی دینا کہ پولیس آ جائے گی، یہ کر لے گی، لیکن ڈیٹرنٹ ایک حد تک ہی کام کرتا ہے، آپ کی بیہیویئر کو چینج نہیں کر سکتا ہے۔ بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ فار جی، ایگزامپل ارینج میرج اگر ہے، لڑکا نہیں چاہ رہا تھا یا لڑکی نہیں چاہ رہی تھی شادی کرنا، وہ کہیں اس کا دل تھا کہیں اور کرنے کا، تو کیا اس کو ہم پریونٹ کر سکتے تھے پہلے؟ کیا والدین کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی بات کر سکتے تھے تاکہ وہ بعد میں پھر وہ مسئلہ نہ ہو؟ تو یہ بہت ساری اس کی چیزیں، میں سمجھتا ہوں پریونشن پہ بالکل کام نہیں ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اویئرنیس کی ریزنگ کی جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریونشن ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہونی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ بات وہاں تک نہ آئے۔ ویسٹ میں الکوہول از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ ڈومیسٹک وائلنس میں امپلیکیٹڈ ہے۔ پاکستان میں الکوہول نہیں ہے، بہت کم لوگوں میں ہے، کیونکہ الکوہول ہمارے معاشرے میں از ناٹ سوشلی یوزڈ، لیکن ہمارے یہاں کچھ اور چیزیں ہیں، ہمارے یہاں مردوں کا رویہ ہے، ساس بہو کے ایشوز ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ان چیزوں کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ریسورسز ہونا، اس کے لیے ٹریننگ ہونا، اور اس کے لیے پھر آگاہی بڑھانا۔ اس پوڈ کاسٹ سے بھی سر ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم آواز ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں، آگاہی پھیلائیں۔ آپ نے کہا کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی اکثر عورت واپس چلی جاتی ہے، تو آپ کی رائے میں فائنینشیل ڈپینڈنس جو ہے، جو شاید ایک معاشرے کے لیول پر عورتیں فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ، وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ بہت بڑا فیکٹر ہے یہ، جو فیلنگ ہے، جو خود اعتمادی کی، انڈیپینڈنس کی، خود سے فیصلہ کرنے کی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اگر ایک خاتون ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ذرائع آمدنی اور اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ اگر ہسبینڈ اگر اس کا ابیوزو ہے تو کہاں جائے گی وہ اپنے گھر کے علاوہ، اور اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں واپس اپنے گھر چلے جانا۔ تو اکنامک انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، اسی لیے عورتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو ایجوکیشن ہے کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر عورت کو۔ پروفیشنل ڈگری اگر لے سکتی ہے تو بالکل وہ لے، کمپلیٹ کرے، اس کے بعد شادی کرے۔ بہت سارے سسرال والے کہتے ہیں شادی کرتے ہیں ہم پڑھوا دیں گے، ہم اس کی ڈگری کمپلیٹ کروا دیں گے۔ نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ڈیلے کر دینا چاہیے، پروفیشنل ڈگری لے لے۔ یہ ساری چیزوں سے صرف اس کی خود اعتمادی نہیں بڑھے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہوا۔ اگر نہ بھی ہو تو بہت ضروری ہے عورتوں کو کام کرنا،
اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، اپنی ایک الگ سے ایک انکم ہونا، وہ ان کے لیے صرف ان کی سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن دوسرے بھی پھر اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ چیز نہ ہو ڈپینڈنٹ، اگر وہ ٹوٹلی شوہر پہ یا سسرال والوں پہ، تو پھر اس کی جو اس کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے اور رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ بھی پھر سفر کرتی ہے. سر اس پہ تو بہت زیادہ ریسرچ ہے کہ بچے اگر دیکھتے ہیں ایموشنل ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس تو ان کی ذہنی صحت پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، بلکہ زندگی بھر افیکٹ پڑتا ہے. پر کیا اس میں بھی سچائی ہے کہ وہ اگر دیکھیں نہ بھی لیکن ان کی والدہ کے ساتھ ہوا ہو تو وہ ایک جنریشنل ٹراما فزیکلی انہیریٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل. فزیکلی انہیریٹ تو میں نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے جینیٹکلی تو شاید نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر والدہ کو یا نانی کے اندر یہ چیز ہے اور نانی نے والدہ کو ٹرانسفر کیا ہے، اور والدہ پھر اپنے جتنے بھی رسپانسز، ریاکشنز ہیں وہ اس کی وجہ سے کر رہی ہیں، وہ چیزیں بچوں میں ضرور آ جائیں گی، بچے پک کر لیتے ہیں. اور جس طرح سے ان کی پرورش ہوگی، جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح بڑھ رہے ہیں، وہ چیزیں ایبزارب کریں گے وہ. تو یہ جنریشنل ٹراما یا انٹر جنریشنل ٹراما کا جو ایشو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو پھر ریکوگنائز کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا پھر بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز اٹ کین گو آن، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں چلتا چلا جاتا ہے یہ چیز. ایک سائیکل آف ابیوز بھی بن سکتا ہے. اگر میں بالکل. صرف جینیٹک والی بات پہ ایک اور سوال پوچھ سکوں، کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر پریگننسی اسٹریسفل ہو تو وہ چیز جینیٹکلی انہیریٹ ہو سکتی ہے. کیا یہ سچ ہے یا از اٹ ون آف دوز اولڈ وائز ٹیلز؟ نو نو نو، اٹ از ویل پروون کہ پریگنینسی کے اندر اف دا وومن از انڈر اسٹریس دین دیر آر سرٹن ہارمونز دیٹ آر ریلیز دیٹ کین افیکٹ دی ڈیولپمنٹ آف دا فیٹس. اور جو بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی جو بڑھ رہا ہوتا ہے، بالکل اثر انداز ہو سکتا ہے. اور پھر جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز پھر اثر کرے گی ان کے اوپر. اسی طرح اسموکنگ اگر عورت کر رہی ہے اسٹریس کی وجہ سے، اس کے پھر سیکنڈری ایشوز ہونے لگتے ہیں. اگر وہ الکوہول لے رہی ہے اسٹریس کی وجہ سے، اس کے سیکنڈری ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہے، اور پاکستان میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ وائلنس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان پریگننٹ ویمن. اس سے اثر ہو سکتا ہے، اسٹریس بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو فیٹس ہے، جو بچہ ہوتا ہے پیٹ میں، اس کی گروتھ پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے. تو وہ پھر آگے جا کے اگر وہ اتنا زیادہ اثر ہے کہ اس کی فرض کریے برین کی ڈیولپمنٹ پہ خلل پڑا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ فل اپنا پوٹینشیل نہیں اچیو کر سکے گا. تو دس از اے ویری سیریس ایشو اینڈ دیر از گڈ ریسرچ اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. سر یہ تو مجھے سن کر تھوڑا سا تعجب ہوا کہ پریگننٹ وومن پہ زیادہ تشدد ہوتا ہے. اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پریگننٹ جب عورت ہوتی ہے تو بہت سارے اپنے فنکشن وہ فلفل نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کھانا بنانا ہو، گرم روٹی دینا ہو اپنے شوہر کو، آرام زیادہ کرنا، اس کا ظاہر ہے ڈسکمفرٹ بڑھ جاتا ہے. سو اس وجہ سے جو آدمی کی فرسٹریشن وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ڈومیسٹک وائلنس میں. سر ہم نے ابھی حال ہی میں بھی دیکھا کہ بہت ساری خبریں آئی ہیں، حتیٰ کہ فیمیسائڈ کا بھی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا کیا ان کو دیکھ دیکھ کے بار بار، ایک تو نیوز میڈیا ان جنرل جس طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سب ہمارے جیب میں ہے، تو جب کانسٹنٹ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ عورت پہ تشدد ہوا، تو جو عورتیں وہ دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، کیا اس چیز سے بھی ان کے ذہنی توازن پہ افیکٹ ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو وہ کیا کریں ٹو فیل بیٹر، یا سیلف کیئر یا سیلف لو کس طرح کریں پریکٹس؟ بالکل اثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو جس طریقے سے اس کو سنسنی خیز طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بہت سیریس ایشوز ہیں جن کو، جیسے پہلے میں نے کہا تھا، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے. جو وکٹمز ہیں، جو دیکھتی ہوں گی کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ان کی ظاہر ہے جو پریشانی وہ اور بڑھ جاتی ہے. خاص کر کے اگر ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس ابیوسو ریلیشن شپ سے نکلنے کا، تو وہ اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور خاص کر کے کوئی ایکسٹریم چیز اگر ہوئی ہو، فار ایگزامپل اگر ڈیتھ ہو گئی ہے اس فیمیل کی،
تو اس کا جو طریقہ ہے ڈیل کرنے کا وہ یہی ہے کہ ایک تو صحیح طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جائے، پٹیاں نہ چلے جائیں جو دھڑ دھڑ ٹیلی ویژن کے اوپر چینج ہو رہی ہوتی ہیں، سنجیدہ طریقے سے ہو۔ اس کے ساتھ ڈسکشن میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا 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 جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جیسے آپ نے بتایا ریسورسز کہاں کہاں ہیں، کس طریقے سے اگر کوئی ہے وکٹم اس کا شکار ہے تو کہاں پہ وہ مدد لے سکتے ہیں، اور ان کو حوصلہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور ڈسکشن اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات بھی دیکھیں اور اس کے پھر سلوشن بھی بتائیں۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پبلک اسپیس سے یہ چیز مسنگ ہے۔ جو خبر ہے اس کو تو آپ بہت بڑھا چڑھا کے بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو پھر چیزیں ہیں، لوگوں کے اوپر کیا اس کا اثر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوں گی، اور پھر کس طریقے سے اسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیلف لو کی، اپنے ریسورسز کیا ہیں، خود سے آپ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، جو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں، ڈائٹ، ایکسرسائز، سلیپ، سوشل سپورٹ، یہ ساری چیزیں کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ پروفیشنل ہیلپ کہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس طرح سے ڈسکس کرنے سے پھر لوگوں کے اندر خبر اگر کوئی آتی بھی ہے تو پھر اس کا آپ ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ میں سب سننے والوں کو پھر سے ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ آکسفیم کی ریسورس ڈائریکٹری میں نے خود بھی دیکھی ہے، ایک بہترین ریسورس اویلیبل ہے، پلیز جا کے دیکھیں۔ ہیلپ از آلویز آؤٹ دیئر۔ ڈاکٹر مراد آپ نے بہترین طریقے سے سب چیزوں کی آج آگاہی کی ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، ہم نے ان کو بتا تو دیا کہ سارے مسئلے ہیں، پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایموشنلی ہیلدی لائف اسٹائل بنائیں اور ایک گھر ایسا بنائیں جس میں کوشش یہ ہو کہ ایٹ لیسٹ مینٹلی ہیلدی زندگی گزاری جائے، اپنی بھی بچوں کی بھی، ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کچھ چیزیں اگر آپ کر لیں تو امید ہے کہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک خوشگوار زندگی انڈیویجول لیول پہ کپل کے لیے، فیملی کے لیے گزارنا۔ ایک تو میں نے جیسے بتایا کمیونیکیشن کی ہے، کمیونیکیشن آپس میں آپ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، رسپیکٹفل ہونی چاہیے، آنیسٹ ہونی چاہیے، اور فریکوینٹ ہونی چاہیے۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ خاموش ہو گئے، بات نہیں کر رہے ہیں، بتائیں اپنا جو بھی آپ کے دل میں ہے بات کریں، اور جتنا آپ کمیونیکیٹ اچھا کریں گے آپ کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، کیونکہ دوسرا جو ہے وہ آپ کو اور جانے گا، چاہے میاں بیوی بھی ہوں، جتنا آپ شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یو ول انڈرسٹینڈ ایچ ادر بیٹر۔ تو یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کی ہے، وہ ایک اپنی زندگی میں توازن رکھنا، بیلنس۔ سو بیلنس از دا کی۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف، آپ کی جو سوشل لائف ہے فرینڈس کے ساتھ، آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ، آپ کی جو اسپریچول لائف ہے وہ، ان سب چیزوں میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ جہاں پہ ایک چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے اور دوسرے کی کمی ہو جاتی ہے تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بالکل ایکسٹریم فنڈامنٹلزم بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ بالکل مذہب سے لا تعلق ہونا کسی طریقے سے۔ دیر تک کام کرنا 10 بجے تک اتنا ہی خراب ہے کہ جتنا آپ فل اپنا اٹینشن نہیں دے رہے ہیں اپنے کام میں۔ اور دوستوں کے ساتھ اتنا ٹائم گزارنا کہ فیملی کو بالکل ٹائم آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ اتنا ہی خراب ہے جتنا کہ آپ ساری وقت فیملی کے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے اپنی ہابیز کو پرسو کرنے کی۔ سو کمیونیکیشن اور بیلنس میں سمجھتا ہوں دو بڑی چیزیں ہیں، اس کے اوپر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ان سب کے اندر پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ بیلنس مینیج کرنے کے لیے آپ کو فار ایگزامپل فزیکل بیلنس کے لیے ڈائٹ، ایکسرسائز، سلیپ، تین جو چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ہر ایک انسان کو صحیح کھانا چاہیے، ویٹ نہیں اس کا بڑھنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میرا آئیڈیل ویٹ کیا ہے، میرا بی ایم آئی کتنا ہونا چاہیے، اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ایبسلیوٹلی اسینشیل، ہر ایک انسان کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سلیپ، ہمارے یہاں کھانے کا بہت شوق ہے اور دیر تک جاگنے کا بہت شوق ہے۔ پوری بزنس کمیونٹی ہماری 12-1 بجے دفتر کھولتی ہے، وہ 12-1-2 بجے سے پہلے سوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 10 سے 11 بجے تو اپنا کام ختم کر کے آتے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر سٹریس دیتی ہیں، اور پھر ایٹ این انڈیویجول لیول آپ جسمانی طور پہ آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو آپ کی جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی فرق پڑے گا۔ سو بیلنس اینڈ کمیونیکیشن آر دی کی، اور اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ پڑھیں اور اس کو اور سمجھیں تو پھر آپ
صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ آپس میں ہو تعلقات، گھر پہ ہو، کام پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو. تو ان 2 چیزوں کو رکھیے، اور ظاہر ہے اور بھی بہت زیادہ ہوں ٹائم نہیں ہے تو میں ایکسپلین اور نہیں کر سکتا ہوں، لیکن دیز آر دا 2 تھنگس بہت ضروری ہے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آخری نصیحت تو مجھے ایسا لگا براہ راست آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں بھی اپنی زندگی میں کوشش کروں گا یہ بیلنس لانے کی. بٹ کمیونیکیشن بالکل کرٹیکل ہے. ہم آواز ہونے کا یہی مقصد ہے کہ تھوڑا کہیں، تھوڑا سنیں، اور چیزیں بہتر ہوں گی. مسئلے ہیں پر حل ساتھ ڈھونڈیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مراد، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اینڈ تھینک یو ایوری بڈی فار لسننگ. تھینک یو ویری مچ.